बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फरवाज एन बी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली है और बाज़ाब्ता तौर पर NA 127 के लिए कमर कस ली है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हदफ है वो है वजारत उज़्मा, और वजारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को नामजद कर दिया गया है। NA 127 लाहौर। अब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी का हारना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अब NA 127 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन सी हिकमत अमली मुरतब की है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि एक अहम तरीन शख्सियत जो 6 अरब 34 करोड़ रुपए हजम कर गई लेकिन एहतसाब से बालातर है, और आज भी वो बगैर किसी काम के, बगैर किसी धंधे के, बगैर किसी मुशक्कत के करोड़ों रुपए माहाना हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका एहतसाब करने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। ये शख्सियत कौन है और इनकी कौन सी खिदमात हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद को मिलने वाली शटअप कॉल के हवाले से, और उन्हें एक खास हुक्म जारी कर दिया गया है। अब उस हुक्म पर अमल दरामद जनरल फैज हमीद किस तरह करेंगे, ये एक अहम तरीन मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे दो वीडियोस की। ये दो वीडियोस इंतहाई सनसनीखेज हैं। इन दो वीडियोस में कुछ सहाफ़ी, एक खास तौर पर एक मारूफ खातून सहाफ़ी बैठी हुई हैं, और ये महफिल निजी महफिल है, और इस महफिल में के जो आदाब हैं या जो तरीक़ेकार है, उससे लग रहा है कि ये महफिल होश वालों की नहीं है। अब क्या सहाफ़त यही है? क्या सहाफ़ती उसूल, सहाफ़ती अक़दार यही रह गए हैं? अगर यही सहाफ़त है और इसको सहाफ़त कहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमने सारी ज़िंदगी जिन्होंने फील्ड की खाक छानी और जिन्होंने डेस्कों के धक्के खाए, वो हमारी मेहनत तो बेकार ही गई। इसका मतलब ये है कि सहाफ़ी होने के लिए आपको एक खूबसूरत तरीन लड़की होना पड़ेगा। ये एक जो है वो एक तल्ख़ हकीकत है। इसके अलावा हम बात करेंगे GDA के हवाले से कि GDA को जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या पाकिस्तान में अपना GDA उससे निकल पाएगी या नहीं, ये इंतहाई अहम उमूर हम आज के व्लॉग में ज़ेरे गौर लाएंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद है या मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NA 127 लाहौर के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ। अब उस इजलास में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया, वहां बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब में PMLN के खिलाफ कमर कस ली गई है। यानी किसी भी निशस्त पर बिलखुसूस NA 127 को हासिल करने के लिए हर तरह की यानी इक़दाम किए जाएंगे। अब वो इक़दाम कौन से हो सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा क्या करेगी? नाज़रीन, इंतहाई जो है वो अहम तरीन जो अफराद हैं, उनका कहना है कि NA 127 को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 अरब रुपए मखसूस किए हैं। अब उन 1 अरब रुपए में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस जो इनका हल्का है 127, वहाँ के नौजवानों को मोटरसाइकिलें देगी, जिस तरह 2018 में इस वक्त के जो है वो IPP के रहनुमा अलीम खान ने दी थी। इस पर यह का हिकमत अमली मुरतब की गई है कि नौजवानों को साइकिलें देनी है, ज़रूरतमंदों की माली मदद करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि वोट खरीद करना है 1 अरब रुपया खर्च करके। अब इसके अलावा जाहिर है कि NA 127 PML लाहौर की नशिस्त है, और यकीनन शहर की कछाड़ में हाथ डालना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चांस ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर न तो मरियम नवाज मौजूद है, ना ही नवाज शरीफ मौजूद है, ना ही शहबाज शरीफ मौजूद है। इस नशिस्त पर बिलावल भुट्टो जरदारी का अगर मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, और बाकायदा ऐसा मुकाबला कि जो पाकिस्तान की मीडिया की निगाह का मरकज रहेगा। वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला होगा अपना अताउल्लाह तारड़ साहब से। अताउल्लाह तारड़ साहब, आपको पता है कि PMLN के खास शख्स हैं,
لیکن یہاں پر ایک اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نشست کے حصول کے لیے پی ٹی آئی سے پس پردہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. یعنی اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں کسی بھی طریقے سے وہ بلاول بھٹو زرداری کے حق میں وتھڈرا کر لیں. اگر پی ٹی آئی وہاں سے وتھڈرا کر لیتی ہے، ناظرین آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پنجاب کا اربن ووٹ جو ہے، خاص طور پر اربن ووٹ پنجاب کا، اس پر پی ٹی آئی کا آج بھی ہولڈ ہے. پی ٹی آئی آج بھی کمانڈ رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی لاکھ کوششوں کے باوجود. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بیک ڈور جو ایک چینلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو مقابلہ ہوگا نا 1-on-1 مقابلہ ہوگا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی دستبردار ہو جاتی ہے تو پھر اور کون رہ جاتا ہے بڑی جماعتوں میں. جے یو آئی فے کا ہونا نہ ہونا وہاں پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. دیگر آئی پی پی یقیناً وہاں پر نہیں آئے گی، میرا جہاں تک ذاتی اندازہ ہے. اس کے علاوہ جو اپنا عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں وہ اور بلاول بھٹو زرداری 1-on-1 ہوں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جہاں 127 اور جنوبی پنجاب کی نشستوں اور سینٹرل پنجاب کی کچھ نشستوں پر انتہائی اہم ترین جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کی ہے اور پھر ان پر خصوصی توجہ دینے کا منصوبہ بندی کی گئی ہے، تو دوسری طرف سندھ کے لیے بھی ایک حکمت عملی مرتب کی گئی ہے. یعنی آصف زرداری صاحب بلوچستان دیکھیں گے، بلاول بھٹو زرداری پنجاب دیکھیں گے اور خیبر پختونخوا دیکھیں گے، اور آصفہ بھٹو زرداری سندھ کو دیکھیں گی، کیونکہ سندھ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کے خاندان کے عاشق کہے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس عشق کی آڑ میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ سندھ کے لوگوں کا عشق ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہر ظلم کو جیے بھٹو کہہ کر برداشت کر لیتے ہیں. تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے کا جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ ہے وفاق میں حکومت کی تشکیل. یعنی اتنے ووٹ حاصل کرنے کی، یعنی نشستیں حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لی جائے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کی گزشتہ روز کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے. اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پوزیشن بنتی ہے اور کس طرح بنتی ہے. ناظرین ہم بات کرتے ہیں 6 ارب 34 کروڑ روپے کی کرپشن کی. یہ کرپشن اگر دیکھیں تو پھر یہ کرپشن کہیں زیادہ کی ہے. تو ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں. ناظرین میں بات کر رہا ہوں سابق اپنا چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی، جو اخلاقی طور پر تو کرپٹ ہیں ہی ہیں. یعنی جنسی ہراسانی کی اسکینڈل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنا جسٹس جاوید اقبال ہیں، یہ اس وقت بھی 2011 سے لے کر اس وقت تک مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں، اور مسنگ پرسنز کی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے ان کی جنسی ہراسانی کے معاملات بھی سامنے آ چکے ہیں. اب ناظرین یہ اطلاعات ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے اس پر ماہانہ 4 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اگر 2011 سے اس وقت تک ہم دیکھیں تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سوائے مسنگ پرسنز کی خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے اور کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ براجمان ہیں. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے. اب اکوموڈیٹ کرنے کی قیمت کیا چکانی پڑ رہی ہے ہمارے قومی خزانے کو؟ قیمت یہ چکانی پڑ رہی ہے کہ ماہانہ 4 کروڑ روپے جو کمیشن بنا ہوا ہے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کو اگر میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں اپنا 11 سالوں میں تو پھر ملٹی پلائی کریں تو یہ اماؤنٹ بنتا ہے جی 6 ارب 24 کروڑ روپے صرف اس مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے اس کا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہے وہ چیئرمین نیب بھی رہے ہیں. یہ 11 اکتوبر 2017 کو چیئرمین نیب کے عہدے پر تعینات ہوئے اور 11 اکتوبر 3 جون 2022 تک یہ اس عہدے سے چمٹے رہے. اب اس عہدے کی جو مرات ہوتی ہیں یا تنخواہ ہوتی ہے اب ذرا اس کا اندازہ کر لیں.
یعنی 5 سال تک یہ تقریباً اس عہدے پر براجمان رہے اور اس کی جو ایوریج منتھلی تنخواہ ہے وہ ہے 1.7 ملین روپیز، یعنی 1,70,000 روپے، 10,70,000 روپے. اور اس کے علاوہ دو گاڑیاں ٹھیک ہے جی، 2000 بجلی کے مفت یونٹ، 600 لیٹر پیٹرول، اور اسلام آباد میں ایک دو کنال کا پلاٹ. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مجموعی طور پر 5 سال میں بنتے ہیں 10 کروڑ 20 لاکھ روپے. 10 کروڑ 20 لاکھ روپے یہ 6 ارب 24 کروڑ روپے وہ، اور یہ جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے تھے وہاں کی پینشن اور مراد الگ ہیں. یہ صرف ایک دیمک ہے جو ہمارے قومی خزانے کو چاٹ رہی ہے. اس طرح اگر ہم ساری دیمکوں کو ہٹا دیں تو میرے خیال میں ہمارے خزانے پر سے بہت زیادہ جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا. جس طرح میں نے کہا نا کہ آمنہ جنجوا یہ مسنگ پرسنز تھیں، اور یہ خاتون ان کے پاس گئی تھی اپنے شوہر کی گمشدگی کی شکایت لے کر، جس پر انہوں نے ان سے کہا تھا، یہ مطلب معروف جملہ ہے کہ آپ اتنی حسین ہیں کہ آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے، شرم بھی نہیں آتی. یعنی یہ لفظ اپنی بیٹی کو بھی میرے خیال میں کہیں گے کہ میری بیٹی تم بہت حسین ہو، ذرا تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے، سارا زمانہ پڑا ہے، شرم آنی چاہیے. ایسے یہ خود کو انٹیلیکچوئلز کہتے ہیں، یہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے. نیب کو جتنا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے دور میں نقصان پہنچا، نیب کو جس طرح اپہاج کیا گیا، نیب کو جس طرح برباد کیا گیا، نیب کو جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول بنایا گیا، یہ ایک تاریخ ہے. اربوں روپے پاکستان کے خزانے سے خرچ ہوئے، اور اس شخص کی وجہ سے مطلب حاصل کیا ہوا؟ حاصل تو صفر ہی ہے نا، سوائے نقصان کے. تو ایسی دیمکیں جہاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہاں حکومت کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. آئی ایم شیور کہ اگر میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو، جس طرح نیب میں اپنا بیٹھے ہوئے فوجی صاحب بیٹھے ہوئے، وابڈا میں فوجی صاحب بیٹھے ہوئے، نادرا میں فوجی صاحب بیٹھے ہوئے، اس طرح میرے خیال میں چند اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بھی فوجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر سارے فوجی صاحب بیٹھ جائیں گے. تو خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں جی ڈی اے کے حوالے سے کہ جی ڈی اے کی رہنما فہمیدہ مرزا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، ان کی اپیل داخل ہو چکی ہے، اور فہمیدہ مرزا کو کہا گیا ہے کہ ان کی ایک فرم ہے، اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ان کی ایک فرم ہے جو 2 ملین روپے کی نان دہندہ ہے. یہ یاد رہے کہ نان دہندہ فہمیدہ مرزا کی ایک فیکٹری ہے یا ایک مل ہے یا کارخانہ ہے، لیکن فہمیدہ مرزا نان دہندہ نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہا گیا فہمیدہ مرزا تھے کہ آپ انتخاب لڑنے کے لیے یعنی 62(1)(f) کے تحت آپ نااہل ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین جن سے متعلق اپیلیں دائر ہوئی ہیں ان میں نواز شریف کی اپیل کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے NA 130 سے، شہباز شریف کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے NA 242 کراچی سے، مریم نواز کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے NA 119 سے، مریم نواز کا اور شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے، یعنی جو ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے وہ ہے 214 NA 214. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. بہرحال ناظرین اس وقت میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جنرل فیض حمید کو ایک بھرپور قسم کی شٹ اپ کال ملی ہے. اب وہ شٹ اپ کال کس نے دی ہے؟ اب وہ فیض آباد دھرنا کیس کے کمیشن کے حوالے سے کسی اہم ترین اعلیٰ فوجی یعنی رہنما سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ اپنے طور پر کہنے گئے تھے کہ میں پیش نہیں ہوں گا، تو وہاں پر انہیں کہا گیا کہ جی کیا کروں، پھر میں پیش ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو پیش ہونا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں پیش ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا کب ہوں گے؟ کہتے ہیں 6 یا 7 کو. تو آگے سے جواب ہے کہ 7 یا 8 کو. تو جس پر اس صاحب نے کہا کہ 7 یا 8. تو انہوں نے کہا کہ سر سوری میں تھوڑا سا میرے مصروفیات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سیکیورٹی ایشو. انہوں نے کہا کہ کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، آپ بتائیں کس تاریخ کو آپ پیش ہوں گے. تو جب انہوں نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو آگے سے ایک بھرپور قسم کی شٹ اپ کال ملی، جس پر فیض حمید نے کہا کہ وہ 8 جنوری کو کمیشن کے روبرو پیش ہو جائیں گے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جی جنرل فیض حمید کو وہاں پر بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں فیض آباد دھرنا کیس کمیشن کے حوالے سے. اب اس کے اسٹیٹمنٹ کے ریکارڈ ہونے کے بعد جو سابق DG ISI تھے نوید مختار، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ جنرل فیض حمید کے اسٹیٹمنٹ کو ٹیلی کیا جا سکے.
تو جنرل فیض حمید کے اسٹیٹمنٹ اور جنرل نوید مختار کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو اس وقت جو ڈی جی رینجرز تھے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. یہ تینوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیلی کی جائیں گی جو اس وقت کے وزیر اعظم نے دی ہیں اپنا شاہد خاقان عباسی نے, اس وقت کے وزیر داخلہ احسان اقبال نے اور خواجہ آصف نے. شہباز شریف بھی میرے خیال میں اسی ہفتے میں کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں, وہ بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے. اور اس کے بعد عمران خان کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا اور پھر ٹی ایل پی کے رہنماؤں کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آگے کی صورتحال کیا بنتی ہے. تو بہرحال ناظرین, اس وقت میں آپ سے جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے. اس ویڈیو میں آپ ایک معروف اینکر پرسن ہیں, خاتون ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک معروف ٹی وی چینل پہ ہیں. بہرحال یہ جو محفل ہے بظاہر جس طرح لگ رہی ہے یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہوش والوں کی تو یہ نہیں ہے. یہاں پر ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین کل پرزے وہ بھی موجود ہیں اور وہ اینکر پرسن بھی موجود ہیں, اور دوسری ویڈیو میں ایک میل اینکر پرسن بھی موجود ہیں. اور وہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں, کیا بات چیت ہو رہی ہے, ایک ویڈیو میں ذرا آپ بھی ملاحظہ کر لیں. نے جو ہے چیف گیسٹ بدل دی ہے, اب فیصل کی جگہ فیصل راٹھور ہوں گے اور انہوں نے آپ کی سیٹ سنبھال لی ہے. اب فیصل ہم نے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کرسی بدل دی ہے, کرسی پہ بندہ بدل دیا. وزیر اعظم فیصل راٹھور دا چیف گیسٹ آف دا ایوننگ, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کو کیا پیغام ہے فیصل کنڈی کو؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر تمام لوگوں نے عدم اعتماد کر دی. ہم نے جو ہے چیف گیسٹ بدل دی ہے, اب فیصل کی جگہ فیصل راٹھور ہوں گے اور انہوں نے آپ کی سیٹ سنبھال لی ہے. اب فیصل ہم نے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کرسی بدل دی ہے, کرسی پہ بندہ بدل دیا. وزیر اعظم فیصل راٹھور دا چیف گیسٹ آف دا ایوننگ. اب اس کے بعد یہ ہے صحافت کا معیار. یعنی غریدہ فاروقی کی اگر میں بات کروں تو شہباز شریف کے ساتھ غریدہ فاروقی کے معاملات کہاں ڈھکے چھپے ہیں, اور اسی غریدہ فاروقی اور اس سابقہ گورنر زبیر احمد خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ویڈیو لیک ہوئی, مطلب ایک حیران کن طور پر اور شرمناک ترین انداز ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی زندہ باد, بے شرمی بے حیائی زندہ باد. صحافی ہیں ٹھیک ہے, گڈ لکنگ ہے ٹھیک ہے, ٹیچر سے آپ اتنی بڑی اینکر بن گئے ٹھیک ہے, لیکن یہ صحافت کے معیار نہیں ہے, یہ صحافتی اقدار نہیں ہے. صحافت کوئی اور چیز ہے, صحافت کسی اور چیز کو کہتے ہیں. جو آپ کر رہی ہیں اس کو قطعاً صحافت نہیں کہتے. اس دن آپ چیخ رہی تھی نا مسنگ پرسنز کے لواحقین سے اور مارنگ بلوچ سے, ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے, تو آج ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ آپ کیوں اور کس کے کہنے پر چیخ رہی تھی. اب کس کے کہنے پر ان سے آپ اقبالی بیان یا اعتراف جرم کروا رہی تھی, جو کوئی جرم نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے مراسم نظر آ رہے ہیں, اور یہ ویڈیو دو ویڈیوز نہیں ہے, یہ صحافت کا جنازہ ہے. اور میرے خیال میں جتنے بھی سینئر صحافی ہیں اور جو اس طرح کی صحافت نہیں کرتے, میرے خیال میں ان کو ماتم کر لینا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.